बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान फराज आबिदी हाजिर है। कहिए कैसे मिजाज हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप अहबाब को। जीते रहें, सलामत रहें। आज के प्रोग्राम में पतरस बुखारी साहब को याद करेंगे, उनका ज़िक्र खैर करते हैं। और आज 5 दिसंबर है। आज हमारे ऐद हाज़िर के शोरा इकराम और एक प्यारी प्यारी सी हमारी भतीजी जो कि 8 बरस की हो गई है, हमारे सिंध पुलिस के सजीले सजीले दोस्त हैं मोहम्मद जावेद साहब। उनकी दुख्तर नेक अख्तर इनाया जावेद आज माशाल्लाह 8 बरस की हो गई हैं, उनको भी विश करेंगे। और साथ साथ ऐद हाज़िर के शोरा इकराम जनाब शहजाद वासिक साहब, जनाब सैयद सुहेब हाशमी साहब और मोहतरमा नजमा नसरीन दुर्रानी साहिबा का यौम विलादत है आज 5 दिसंबर को। इनके कलाम पेश करते हैं। सबसे पहले ये शेर समाअत फरमाइए। शहजाद वासिक साहब इस्लामाबाद में मुक़ीम ऐद हाज़िर के शायर। फरमाया कि जिसने इस दौर में सच कहने की जुर्रत की है, जिसने इस दौर में सच कहने की जुर्रत की है, बरसरे आम उस इंसान को फांसी दे दो। हाय हाय हाय, क्या कह दिया, वाह वाह वाह। शहजाद वासिक साहब, इनका यौम विलादत है। इनके इस शेर से, शायरी में इस शेर से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है कि जिसने इस दौर में सच कहने की जुर्रत की है, जिसने इस दौर में सच कहने की जुर्रत की है, बरसरे आम उस इंसान को फांसी दे दो। शायरी सच बोलती है जनाब शहजाद वासिक साहब के इस शेर के बाद बढ़ते हैं। आज याद रफ्ता में याद ताज़ा कर रहे हैं। और इनकी कोई शायरी नहीं है बल्कि ये नस्र निगार थे, बेहतरीन मिज़ाह निगार, उस्ताद और मुतरज्जिम जनाब सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी साहब। लेकिन उससे पहले आइए दुआ में शामिल हो जाइए। दावत दी जाती है कि आप दुआ में शामिल हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम प्यारों के तुफ़ैल आप जुमला अहबाब को और दुनिया भर के तमाम अमन पसंद इंसानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम पुरअमन इंसान जीते रहें, सलामत रहें। आमीन इलाही आमीन। जुमला मरीज़ों के लिए, ज़ख्मियों के लिए दुआ है कि जो अस्पतालों में, घरों में अलील हैं, परवरदिगार आलम आबिद बीमार के तुफ़ैल तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। जुमला मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात जिस कदर दुनिया फ़ानी से रेलत फरमा गए और रेलत फरमा रहे हैं, बशमूल पतरस बुखारी साहब जिनकी आज बरसी, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को बरीक़ रहमत फरमाए और अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मक़ाम अता फ़रमाए और तमाम मज़लूमीन की मदद फरमाए। आमीन इलाही आमीन। शायरी सच बोलती है। पतरस बुखारी साहब का पहले ज़िक्र करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। 5 दिसंबर यौम विलादत के हवाले से जनाब शहजाद वासिक साहब यौम विलादत है इनका, और मोहतरमा नजमा नसरीन दुर्रानी साहिबा का, और सैयद सुहेब हाशमी साहब। ये 3 शोरा इकराम हैं। और बच्ची है इनाया जावेद, माशाल्लाह 8 बरस की हो गई हैं। इनाया जीती रहिए, सलामत रहिए। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप अपने होने का एहसास दिलाइएगा, अच्छा लगेगा। फिर आपकी तरफ भी आएंगे आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, और आप जो अपनी मौजूदगी का, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, मोहब्बतों से नवाजेंगे, उसके लिए हम आपके तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर हैं। अपने होने का एहसास दिलाइएगा। ज़िक्र खैर है आज यौम वफ़ात के हवाले से जनाब सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी साहब का, बेहतरीन मिज़ाह निगार, अपने वक्त के उस्ताद और मुतरज्जिम। 1 अक्टूबर 1898 पेशावर में पैदा हुए। मैट्रिक तक पेशावर में तालीम हासिल की, बाद में लाहौर आ गए। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज
سے ایم اے پاس کیا اور کچھ عرصہ اسی کالج میں استاد رہے۔ ریڈیو سے منسلک ہو گئے، ترقی کرتے رہے اور ڈائریکٹر جنرل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے اور بعد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 5 دسمبر 1958 نیو یارک میں موجود تھے، وہاں آپ نے رحلت فرمائی۔ جناب پطرس بخاری صاحب کا ایک مجموعہ ہے پطرس کے مضامین، اس نام سے انہوں نے یہ اپنی ایک کتاب چھوڑی ہے۔ ان کے کئی مضامین شامل ہیں اس میں۔ پطرس بخاری اردو کے مزاح نگاروں کی اولین صف میں شامل ہیں اور پطرس ہی اردو مزاح نگاری میں ایک نئے اسکول کے بانی بھی ہیں۔ 14 اگست سن 2003 کو کئی برسوں کے بعد، جبکہ آپ 5 دسمبر 1958 انتقال فرما گئے اور 14 اگست سن 2003 کو حکومت پاکستان نے جناب پطرس بخاری صاحب کے لیے ہلال امتیاز کا تمغہ جاری کیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، بہت اچھی نظامت کار، کراچی شہر میں مقیم شاعرہ محترمہ آئرین فرحت صاحبہ، جن کا یوٹیوب پر بھی چینل ہے انہی کے نام سے، ان کی آواز میں پطرس بخاری صاحب پر جو ڈاکومنٹری ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتی ہے اب سے چند لمحات کے بعد۔ پطرس بخاری صاحب نے زیادہ تر تحریروں میں اپنی ہی ذات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ذات کو نشانہ بنائے، اور ہر واقعے میں پطرس بخاری صاحب نے اپنے ہمزاد سے مزاحیہ کردار کا کام لیا۔ طلباء و طالبات کے تعلیمی نصاب میں شامل ان کے مضامین میبل اور میں ایک میاں ہوں وغیرہ میں وہ خود ہی مذاق کا نشانہ محور بنے ہیں۔ میں ایک میاں ہوں، اس میں پطرس بخاری صاحب اپنی اہلیہ روشن آرا کو بلانے کے لیے تار بھیجتے ہیں۔ اس زمانے میں تار بھیجا جاتا تھا، پیغام دینے کا ایک ذریعہ تھا، لیکن جلد ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو واپس بلانے کے لیے تار بھیجا ہے۔ وہ سب کچھ بھول کر گھر میں دوستوں کی محفل سجاتے ہیں اور خود ہی چور بن کر ایک لمبوتری سی ٹوپی پہن کر منہ پر سیاہی مل کے حقے کے لیے انگارے بھرنے باورچی خانے کی طرف جاتے ہیں۔ انگارے بھرتے ہی زنانے کا دروازہ کھول کر پھر باورچی خانے کو چل دیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا کیونکہ دوستوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئیں، منہ سے نقاب الٹا تو سامنے روشن آرا یعنی ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ یہ ان کا ایک اقتباس تھا، میں ایک میاں ہوں۔ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے پطرس بخاری صاحب کے بارے میں فرمایا کہ پطرس اردو نثر میں خالص مزاج کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کے پس منظر کو اس درجہ ملحوظ رکھا ہے کہ ان کی نگارشات خالص تخلیقی ادب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ پطرس بخاری صاحب کی آج برسی ہے، اس موقع پر یہ ذکر ہماری جانب سے ہوا، اور اب پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے احباب جڑ گئے ہیں ہم سے۔ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیے، اور پھر آپ کے نام لیں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، جزاک اللہ، جیتے رہیے کہ آپ اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور اب ہم آپ کی جانب آ رہے ہیں، اور آپ کے نام لے کر، آپ کے میسیجز پڑھ کے، پھر عہد حاضر کی معروف شاعرہ، بہت اچھی نظامت کار، کراچی میں مقیم ہے، آئرین فرحت صاحبہ کی آواز میں پطرس بخاری صاحب کے بارے میں جو انہوں نے ڈاکومنٹری تیار کی ہے اپنی آواز میں، وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی۔ اور ہم آ گئے ہیں آپ کی جانب۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ موجہ مچھڑا، موجہ مچھڑا، موجہ مچھڑا، قربا قربا قربا۔ ہمارے تمام سجیلے افسران کو ترقی مبارک ہو، اور حضور بخش لاشاری صاحب سلامت رہیے، سلامت رہیے۔
انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں ہمارے حضور بخش لاشاری صاحب ہیں، غنی الرحمان انجم صاحب ہیں، ہمارے سجیلے آفیسر انسپکٹر ہو گئے ماشاءاللہ، بہت اچھے میزبان سندھ پولیس ریڈیو پر، اور اس سے پہلے 2009 سے اسلام آباد سے پروگرام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ غنی الرحمان انجم صاحب کو بھی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مبارک۔ حضور بخش لاشاری سائیں منجا لکھ تھوڑا وعلیکم السلام، مبارک ہو جے منجا مٹھڑا، مبارک ہو جے، مبارک ہو جے۔ آپ بھی ترقی حاصل کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسران کو ترقی مل رہی ہے، اور ہمارے طلباء و طالبات اور ہر میدان میں جس قدر ہمارے بہن بھائی بزرگ بچے ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ مجھے مٹھڑا قربا 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 تانجو محبتوں ادا۔ زبیر راج صاحب بہت شکریہ، عہد حاضر کے نوجوان بہت اچھے شاعر ماشاءاللہ، ٹیلی ویژن پر بھی آپ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ احسن صاحب، آپ نے بھی غنی الرحمان انجم صاحب کو مبارکباد پیش کی، انسپکٹر کے عہدے پہ ترقی ملی ہے جناب غنی الرحمان انجم صاحب، عہد حاضر کے معروف براڈ کاسٹر، شاعر اور انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے جناب غنی الرحمان انجم صاحب سندھ پولیس کے قابل فخر انسپکٹر، تمام ہی قابل فخر ہیں، لیکن غنی الرحمان انجم صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سن 2009 میں اسلام آباد میں پہلا ریڈیو ایف ایم قائم ہوا تھا، وہاں سے آپ پروگرام کرتے ہوئے کراچی تشریف لے آئے۔ 2013 میں سندھ پولیس ریڈیو ایف ایم 88.6 کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر وہاں بھی آپ نے نہ صرف خود پروگرامز کیے بلکہ ہمیں بھی متعارف کروایا نسیم الدین خان صاحب سے، اور انہوں نے بھی دست شفقت رکھتے ہوئے ہمیں پروگرام عطا کیے۔ سو بہت مبارک ہو غنی الرحمان انجم صاحب اور حضور بخش لاشاری صاحب، افتخار آرائی صاحب، اور جس قدر اس پروموشن میں جتنے نام ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، سلامت رہیں، ڈھیروں دلی دعائیں، بہت بہت مبارک ہو تمام حال ہی میں سب انسپکٹر سے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے، اور جس قدر رینکس بتدریج آگے بھی ہوں گے، اور اس سے نیچے جس قدر ہمارے سجیلے جوانوں کو ترقی ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے مبارک ہو اور آئندہ بھی ترقی ملے، آمین الہی آمین۔ پہلے آپ کے یہ میسیجز پڑھ لیں، پھر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آئرین فرحت صاحبہ کی آواز میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انہوں نے، آڈیو، اس میں قوائف بتائے ہیں، اور پطرس بخاری صاحب کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ آپ انہی کی زبانی آئرین فرحت صاحبہ کی زبانی سماعت فرمائیے گا۔ 10:17 ہوئے ہیں کراچی پاکستان سے، شاہ فیصل اسٹوڈیو سے آپ کا بھائی پولیس انسپکٹر، جی ابھی ہم بھی انسپکٹر ہیں، اور آئندہ نومبر کو ہم ریٹائر ہو جائیں گے، اگر نصیب میں ہوا تو ڈی ایس پی بن کے ریٹائر ہوں گے، بصورت دیگر آخری سال ہے۔ سو یہ ہے صورت۔ شفقت اللہ لغاری صاحب، ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، وعلیکم السلام سر۔ تونسا شریف سے ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، سر محبت آپ کی۔ احسن صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اسی کا حصہ ہوں، کیا بات ہے۔ احسن صاحب بھی ایف ایم 88.6 پہ ہوا کرتے تھے، ہم سب ہوا کرتے تھے، ہو گئے اب ہم، کیونکہ وہ ریڈیو ہمارا رہا نہیں، صرف نام چل رہا ہے سندھ پولیس ایف ایم، لیکن اب سندھ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دے دیا، ہم تو منہ پھٹ آدمی ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں۔ سابقہ سے بھی سابقہ آئی جی صاحب نے جاتے جاتے وہ سندھ پولیس ریڈیو ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کے حوالے کر دیا ہے، اب اس میں کوئی پولیس آفیسر نہیں رہا، جہاں ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے، احسن صاحب اور بہت سارے، اظہر اقبال بھائی، رضوان علی خان صاحب، حسنی تنویر، ارشاد شہزاد، اور ناچیز بھی تھا، غنی الرحمان انجم صاحب تھے۔ سو اب وہاں پوری کی پوری ٹیم نئی ہے، اور اس میں کوئی بھی پولیس آفیسر موجود نہیں ہے، نام ہے سندھ پولیس ایف ایم۔ کیا بات ہے۔ سچ بول دیا، اور اسی بات پر شہزاد واسق صاحب نے فرمایا نا، شہزاد واسق صاحب اسلام آباد میں مقیم شاعر، کہ جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے
جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے، برسر عام اس انسان کو پھانسی دے دو تو لٹکا دیں ہمیں بھی پھانسی پہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا بات ہے شہزاد واشق صاحب کی۔ آپ کے نام لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم بلا تکلف پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ ریڈیو پر اس طرح بلا تکلف پروگرام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی قدغن نہیں ہے، یہ ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو، یہاں بالکل آزادی ہے۔ ریڈیو پر بڑا ڈائریکٹر وہاں بہت ہوتے ہیں کہ یوں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں بولنا ہے۔ ریحان آفاق صاحب خوش آمدید ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ جی ماشاءاللہ، عہد حاضر کے شاعر ہیں اور بہت اچھے میزبان ہیں۔ آپ جیسی میزبانی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو ریڈیو پاکستان پر ہیں۔ ہم کھل کے بول سکتے ہیں، آپ کھل کے نہیں بول سکتے ہماری طرح، کیونکہ وہاں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ آپ جس ادارے میں ہوں ان کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے نوکری کرنا۔ کیا بات ہے ریحان آفاق صاحب، کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے نوکری کرنا ایک حساس آدمی کے لیے۔ جی بالکل، یقیناً جو شعر کہتا ہے وہ بھی حساس ہے، اور بہت سے انسان حساس ہوتے ہیں۔ تو ریحان آفاق صاحب نے اپنا حصہ ڈالا، بہت شکریہ۔ آپ نے محبت سے نوازا، نہ صرف اس وقت کے پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلایا، بلکہ ہماری سالگرہ پر بھی آپ نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے پروگرام مجلہ میں ہمارا ذکر کیا، ہمارے کلام پڑھے، ہمیں عزتوں سے نوازا۔ بے حد شکریہ، جزاک اللہ جناب ریحان آفاق صاحب۔ کتنا مشکل ہے نوکری کرنا، کتنا مشکل ہے نوکری کرنا، ارے کتنا مشکل ہے نوکری کرنا ایک حساس آدمی کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے ریڈیو پاکستان حیدرآباد، جناب ریحان آفاق صاحب، براڈ کاسٹر، عہد حاضر کے معروف شاعر۔ اچھا، آپ کے میسیجز پڑھ کے پھر بڑھتے ہیں۔ آئرین فرحت صاحبہ جو عہد حاضر کی شاعر ہیں، انہوں نے پطرس بخاری صاحب پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ، اور احسن صاحب جیتے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سلامت رہیے سر، بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا۔ زبیر راج صاحب بہت شکریہ، نوجوان شاعر ماشاءاللہ۔ حضور بخش لاشاری صاحب حال ہی میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے آفیسر ہمارے ساتھ ہیں۔ محبتوں ادا لکھ تھوڑا قربا قربا، مبارک ہوجے سبنیا کے مبارک ہوجے۔ نجم رانا صاحب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نجم الحسن ہادی صاحب عہد حاضر کے شاعر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں نجم بھائی، سلامت رہیے۔ اورکزئی بھائی، راشد اورکزئی بھائی ہمارے سجیلے آفیسر سبکدوش ہو چکے ہیں، سلامت رہیے راشد بھائی۔ جی آیا نو، کتھے ہو سر جی تسی، جیوندے رہو سر جی۔ یہ آپ کے میسیجز شامل ہوئے، اور اب نام دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، ان کے نام بھی لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آگے۔ 10:22 ہوئے ہیں، پاکستان کا معیاری وقت 10:22، کراچی پاکستان سے آپ کا خادم، آپ کا میزبان سرفراز عابدی پیش کر رہا ہے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں۔ پہلے آج برسی ہے پطرس بخاری صاحب کی، 1958 میں وفات پائی۔ ان پر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے محترمہ آئرین فرحت صاحبہ نے، انہی کی آواز میں آپ کو سنواتے ہیں۔ شہیر سید صاحب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ محمد بنارس خان آوان صاحب، سجیلے آفیسر سندھ پولیس، جیتے رہیے، خوش آمدید۔ جی آیا نو، کتھے ہو تسی، جیوندے رہو۔ ترقی کے منتظر تمام افسران، جوانوں اور طلباء و طالبات اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ترقی کے منتظروں کے لیے، منتظرین جو بھی منتظر ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں بھی ترقی عطا فرمائے کہ جو ترقی کے منتظر ہیں۔ آمین الہی آمین۔ یقیناً آپ نے بھی آمین کہا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عارف شیخ عارف صاحب بڑے بھائی ہمارے، سر بہت شکریہ، محبت۔ عہد حاضر کے سینئر معروف شاعر عارف شیخ عارف صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے، ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، پڑوس سے ہیں، پڑوسی شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب بھی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ عارف شیخ عارف صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ قاری فیض رسول صاحب عہد حاضر کے ماشاءاللہ معروف ثنا خاں، انہوں نے جہاں بہت سے کلام پڑھے ہیں، ناچیز کے لکھے ہوئے بھی نعتیہ کلام پڑھے ہیں آپ نے۔ قاری صاحب جیتے رہیے سر، قاری فیض رسول صاحب۔
اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں اور یہ پچھلے پروگرام کے نام لے رہے ہیں. 10:24 اب آ گئے ہم آج کے پروگرام میں. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ڈیوائس مائک آن ہی نہیں کیا، اور یہ کیمرے مائک سے کیمرہ ہے ذرا دور، تو گزشتہ جو پروگرام رہا اس میں آواز کا نتیجہ ڈاؤن آپ کو جو ملا اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ڈیوائس مائک آن کرنا بھول گیا بندہ، سو ایسی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، بھول چوک ہو جایا کرتی ہے. گزشتہ پروگرام کی آواز اب ظاہر ہے کہ کیمرہ وہ ہے اور مائک اس میں لگا ہوا ہے وہ ہے دور، اور یہ ڈیوائس مائک جو ہمارے سامنے ہے یہ آن کرنا بھول گئے تھے. سو یہ پردے کی باتیں سب سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور فری سٹائل میں آ گئے، کیونکہ ہمارے ساز دہلوی صاحب ایک فیس بک پر ہیں جناب ساز دہلوی صاحب، انہوں نے ہمارے سنجیدہ انداز کو اس پر تنقید کی تھی. سو اب انداز وہی اپنایا ہے، تیرے دل کو پسند جو آ جائے. اب کہاں ہیں ساز دہلوی صاحب؟ ماشاءاللہ سر 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 سلوٹ ٹو یو، ہمارے سینئر آفیسر آ گئے، کیا بات ہے. محبت سر، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، سلوٹ سر. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جناب راجہ ممتاز صاحب، زندہ دل پولیس آفیسر، ماشاءاللہ کیا بات ہے. صاحبان ذوق میں آپ بھی سر فہرست ہیں. ہمارے پولیس افسران بھی ماشاءاللہ صاحب ذوق ہیں. ان کی آواز میں آپ کو ان کی برتھ ڈے پر ایک کلام سنوایا گیا تھا. بہت شکریہ سر راجہ ممتاز صاحب دی گریٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے، سلامت رہی. حوصلہ افزائی کے لیے بندہ ممنون و متشکر ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے سینئر لوگ، شعراء کرام، ہمارے سجیلے افسران ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمارے جوان ہمارے کرم فرما ساتھ دیتے ہیں، ہمارے اہل قلم اور پڑوس سے اور یہاں سے سب جگہ سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی. جیتے رہیے، یہ نام لے کر بڑھتے ہیں آگے. ریحان آفاق صاحب کو اچھا نجم رانا صاحب نے دل دے دیا ہے، کیا بات ہے. کوٹ ادو سے جناب راشد اورگزئی بھائی ہے، ماشاءاللہ فراغت حاصل کر چکے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. سجیلے آفیسر، سابقہ سجیلے آفیسر راشد اورگزئی بھائی کوٹ ادو سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ماشاءاللہ جیتے رہیے. محبت ہے سر آپ کی. ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، ڈی ایس پی راجہ ممتاز صاحب، سر محبت. احسن صاحب سندھ پولیس ایف ایم کے ہمارے دیرینہ ساتھی، اور عرفان علی خان صاحب سجیلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے. عرفان صاحب چند دنوں آپ کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، لیکن آپ دل میں اتر گئے ہیں. کچھ دل سے اتر جاتے ہیں لیکن آپ دل میں اتر گئے ہیں. عرفان علی خان جیتے رہیے. اور ناچیز بھی ہم اپنی شخصیت کے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہم بھی بہت سے دلوں سے اتر جاتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے، اور کچھ دلوں میں ہیں شاید ہیں نہیں ہیں. ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں. مسکراہٹ آ گئی لبوں پر، بس یہی چاہتے تھے. جیتے رہیے. جی وہ پطرس بخاری صاحب کا ڈاکومنٹری پیش کرتے ہیں. یاسین بنیری صاحب ہمارے دیرینہ سامنے ہر کلر آشا ڈیرا منانا یو جہان منانا ستاسو. یاسین بنیری صاحب سنگے جوڑ تگڑے. غنی الرحمان انجم صاحب ماشاءاللہ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی حاصل ہوئی انہیں، کیا کہیں گے، مبارکباد پیش کر دی ہوگی یقیناً آپ نے. یاسین بنیری صاحب ہمارے سندھ پولیس ریڈیو پر ہمارے دیرینہ سامنے ڈیرا منانا یو جہان منانا ستاسو. وسیم کھوکر سجیلے ماشاءاللہ جیتے رہیے. وسیم کھوکر صاحب جیتے رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ. جی آیا نو، اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نام لے کر آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ نام لینا بہت ضروری ہے کہ اس وقت براہ راست پروگرام میں آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے. یہ محبتیں ہیں، بندہ اس قابل نہیں ہے، یہ عزت ہے جو آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توفیق دی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، سو آپ کی محبتیں بھی ہیں، جزاک اللہ۔ پہلے شکر الحمدللہ، پھر آپ کے لیے جزاک اللہ۔ جیتے رہیے۔ جناب امجد قائم خانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کے نام ہمارے سامنے آتے جائیں گے آپ کے لیے کہیں گے جزاک اللہ۔ لاشاری صاحب ایک بار پھر آپ کو ترقی مبارک ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ اچھا، میر طیب لغاری صاحب بھی ہیں ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب کے ساتھ۔ سر یہ طیب ہے طلیب ہے؟ آپ نے پہلے بھی طلیب لکھا تھا، تو ہم تو طیب پڑھ رہے ہیں اسے، بہرحال دیکھ لیجئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد سے آگے ہمارے صحافی بھائی جو کہ بہت سراہتے ہیں، ادب نواز شخصیت، فعال صحافی، بہت محبت سر، سلامت رہیے۔ سید فیاض الحسن صاحب، آپ کو گزشتہ پروگرام میں قاری صاحب نے بھی یاد کیا تھا، ہم نے تو یاد کیا سو کیا، قاری صاحب نے آپ کو سلام کہا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ وہ نہیں آئے سید فیاض الحسن صاحب، اور آج قاری صاحب کہیں مصروف ہیں اور آپ آ گئے۔ الحمدللہ چھا گالا مجھے مٹھڑا۔ فیاض بھائی نے عذرائے تفنن پوچھا ہے شاید ہمارے حلیے سے، سائیں چھا حالا۔ الحمدللہ رب سائیں جو کرم آہے سائیں مجھا۔ چلیے اب اس طرف بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ نام کچھ اور آگے چلیں، بہت شکریہ۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں محترمہ آئرین فرحت صاحبہ، جو کہ کراچی میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں، بہت اچھی نظامت کار بھی ہیں، مشاعروں کی نظامت بھی خوب فرماتی ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب پر چینل بنایا ہے آئرین فرحت کے نام سے، اور آج پطرس بخاری صاحب کی برسی ہے، سو اسی حوالے سے یہ ایک ڈاکومنٹری سماعت فرمائیے تاکہ ہماری قوم کے بچے بچیوں، خصوصاً بچے بچیاں جو طالب علم ہیں، طلباء و طالبات ہیں، وہ نصاب میں بھی پڑھ لیں گے، پڑھتے آئے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، میبل اور میں، سو ان کو اور ہمارے سامعین اکرام کو مزید پطرس بخاری صاحب کے بارے میں جو کچھ نہیں معلوم وہ بھی معلوم ہو جائے گا اس ڈاکومنٹری میں۔ آئرین فرحت صاحبہ کی آواز، پطرس بخاری صاحب کی برسی کے موقع پر یہ ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے۔ آئرین فرحت صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ، نظامت کار کی آواز سماعت فرمائیے۔ پطرس بخاری ایک ہمہ جہت شخصیت، بچپن کی یادوں کا حصہ اور اردو ادب کا سرمایہ۔ پطرس بخاری کے مضامین کے حوالے سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس نے پطرس کے مضامین نہیں پڑھے اس نے اردو ادب کے بنیادی سبق کو ہی نہیں بلکہ ادب میں زندگی کو بھی نہیں پڑھا، اور وہ اپنے بچپن میں ادب کی لذت سے محروم رہا۔ اردو ادب میں منفرد مقام رکھنے والی شخصیت پطرس بخاری کا شمار پاکستان کے مقبول ترین مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انگریزی ادب کاروں کے اردو تراجم میں بڑا نام پیدا کیا، اور ان کی تصانیف آج بھی تازہ پھول کی طرح علم و فن کی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ یکم اکتوبر 1898 کو پشاور میں آنکھ کھولنے والے سید احمد شاہ کو اردو ادب کی دنیا میں پطرس بخاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ احمد شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے انہیں شاعری اور ادب سے گہری دلچسپی تھی، اور گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ایم اے کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے اور یہاں کیمبرج یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ 1937 میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد 7 سال تک بطور ڈائریکٹر اس سے منسلک رہے، اور بعد میں انہیں ڈپٹی کنٹرولر اور 1940 میں کنٹرولر جنرل مقرر کیا گیا۔ پطرس بخاری نے اردو میں مختلف ادبی اسلوب کو اپنایا، اردو کے قارئین کو ابتدائی یونانی فلسفے سے متعارف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ پطرس بخاری، جن کا اصل نام سید احمد شاہ تھا، نام پہلے پیر احمد شاہ تھا، بعد میں انہوں نے پیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا اپنا ایک پس منظر تھا، اور وہ یہ کہ جب آپ انگریزی میں لکھتے تھے تو آپ نے اپنے استاد پیٹر واٹکنز کے حوالے سے قلمی نام پیٹر استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے اپنی اردو تحریروں میں قلمی نام پطرس استعمال کیا۔ اپنے وقت کے ایک استاد، بلند پایہ نقاد
اور کامیاب مترجم، مصنف، براڈ کاسٹر، اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین سطح پر ایک سفارتکار پطرس بخاری کی زندگی کا سطحی مطالعہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ان تمام متنوع کرداروں میں نمایاں تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور آ گئے اور پھر اپنے پرانے شعبے کی طرف رجوع کیا اور گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بن گئے۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے، لیکن ان میں نون میم راشد، فیض احمد فیض، حنیف رامد اور بھارت کے نامور اداکار بلراج ساہنی نمایاں ہیں۔ 1950 میں پطرس بخاری کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں۔ 1952 میں سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع بھی ملا۔ پھر کئی سال تک اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے کام سر انجام دیتے رہے۔ اپنی اس ذہانت، معاملہ فہمی اور تدبر کی وجہ سے 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے ڈپٹی سیکرٹری مقرر ہوئے۔ شیکسپیئر کے اقتباسات سے جڑی انگریزی میں ان کی خوبصورت اور بے عیب تقاریر کو اقوام متحدہ کے سامعین میں بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ معروف صداکار ضیاء محی الدین نے کہا تھا، ان کی جتنی بھی مزاح نگاری ہے، اس میں مغرب اور ہندوستان کے بہترین مزاح نگاروں کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن نقل کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اردو ادب میں پطرس ان ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو بھی لکھا اس کی بدولت ادب کی دنیا میں خاص مقام بنایا۔ مضامین پطرس کے نام سے انہوں نے صرف ایک کتاب ہی لکھی، جسے بلا شبہ اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں وہ معاشرے کی کسی نہ کسی خامی پر مزاحیہ اور ہمدردانہ انداز میں روشنی ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔ میبل اور میں کے عنوان سے انہوں نے ان لوگوں کو موضوع بنایا ہے جو دوسروں کو اپنی ذاتی شخصیت کے فریب میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرحوم کی یاد میں متوسط طبقہ کے ایک مجبور اور بے بس انسان کی زندگی کے حوالے سے لکھا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ میں پطرس نے بلدیہ لاہور پر بھرپور تنقید کیا ہے۔ نفاست ان کی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ خالص مزاح نگاری میں آج تک اردو میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکا۔ پطرس بخاری اشعار کی تحریف میں بھی کمال کرتے تھے۔ غالب کے اشعار کی تحریف کچھ یوں کی ہے کہ کہوں کس سے میں سے کیا ہے، سگے رہبری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اصل شعر کچھ اس طرح ہے کہ کہوں کس سے میں سے کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مرجھائے ہوئے دلوں میں گدگدیاں کرنے والے پطرس بخاری خود دل کے مریض تھے۔ آپ 5 دسمبر 1958 کی صبح نیو یارک میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے 44 برس بعد 14 اگست 2003 کو انہیں ہلال امتیاز عطا کیا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سارا جاوید اور میں ہوں ملائکہ جاوید۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جی ہاں، پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو سے۔ آپ کا خادم سرفراز عابدی، اور یہ 2 بچیوں کی، ایک بچی کی آواز آپ نے سماعت فرمائی، سائرہ جاوید اور ان کی بہن ملائکہ جاوید، اور انہی کی چھوٹی بہن عنایہ جاوید آج 8 برس کی ہو گئی ہیں 5 دسمبر کو۔ ماشاءاللہ، جیتی رہیے عنایہ جاوید کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ جاوید بھائی جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ملائکہ جاوید اور سائرہ جاوید اپنے گھر کی ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے۔ قوم کی تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے اور شاد و آباد رکھے، آمین الہی آمین۔ عنایہ جاوید بیٹا 8 برس کی ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بچپن کی فوٹو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہے وہ بچی جو اب ماشاءاللہ 8 برس کی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، بچوں کو بھی خوشی حاصل ہوگی کہ ہمارے انکل پروگرام میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں۔ ایک ساتھ رہا ہے دیرینہ ہمارا اور جاوید بھائی کا، اور جاوید بھائی ہمارے وہ محسن ہیں، وہ پولیس آفیسر ہیں کہ جو سندھ پولیس ایف ایم پہ سب سے زیادہ SMS ہمارے پروگرام میں محبتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ جاوید بھائی
عنایہ جاوید کی وہ تصویر بچپن کی، اب بھی ماشاءاللہ بچپن ہی ہے، 8 برس کی ہو گئی ہیں عنایہ جاوید. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عنایہ. جیتی رہیے عنایہ جاوید، ماشاءاللہ 8 برس کی ہو گئی ہیں، اور ان کو یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو یہاں سے پروگرام میں آپ کے انکل وش کر رہے ہیں، اور انکل کے ایک دوست بھی ہیں، اور وہ ہیں آپ کے ابو جاوید بھائی. جیتے رہیں جاوید بھائی. جاوید بھائی کا ہمارا ساتھ رہا، اور ان پر ہم نے ایک نظم بھی لکھی تھی. یہ ہیں جاوید بھائی ہمارے، جن کی دختر نیک اختر عنایہ جاوید کی برتھ ڈے ہے، اور یہ ہم نے وہ نظم جو لکھی تھی جاوید بھائی کے لیے، یہ وہ نظم بھی ہے. سو یہ پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے. عنایہ جاوید کی برتھ ڈے پر ان کو یاد کیا. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیں، پورا گھرانہ سلامت رہیں. جاوید بھائی، عنایہ جاوید کو ہماری جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیں. اور آپ سامعین اور ناظرین اکرام، آپ بھی جیتے رہیے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. جناب ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب نے وضاحت کی ہے نام کی، کہ طلیب نام ہے ان کا جو آپ نے لکھا تھا. ہم طیب پڑھ رہے تھے، طلیب ہے، یونیک نیم. بہرحال محمد اچھا سلیم شہزاد بھائی، آداب. جیتے رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے اسی اسٹوڈیو کو رونق آپ نے بخشی تھی، اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت محبت سلیم شہزاد بھائی. جیتے رہیے. محمد عاشقین خان صاحب کو بھی ہمارا سلام پہنچے. سلامت رہیں. عاشقین صاحب کہاں ہیں؟ اور سید فیاض الحسن صاحب ہمارے صحافی بھائی حیدرآباد میں مقیم، فرما رہے ہیں کہ آئرین فرحت معروف ناظمہ. جی وہ تو ہم نے بھی بتایا، آپ بھی وہی وضاحت فرما رہے ہیں. ہم نے تو بتایا بہت اچھی نظامت کار مشاعروں کی نظامت فرماتی ہیں، جن کی آواز میں آپ نے پطرس بخاری صاحب پر ڈاکومنٹری سماعت فرمائی. آج پطرس بخاری صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی بھی یاد تازہ کی گئی. عید رفتہ کے بہترین مزاح نگار، استاد اور مترجم جناب سید احمد شاہ پطرس بخاری 5 دسمبر 1958 نیو یارک میں وفات پائی، جبکہ 1 دسمبر 1898 پشاور میں پیدا ہوئے تھے. سو اب ان کے ذکر خیر کے بعد بڑھتے ہیں شاعری کی طرف، اور ہمارے 3 شعراء اکرام کا یوم ولادت ہے. سو ان کے کلام پیش کرتے ہیں، گلدستہ بناتے ہیں ان تینوں شعراء اکرام کے کلام کا، کہ جن کا آج یوم ولادت ہے. نام آپ کے گوش گزار کیے. شہزاد واسق صاحب ہیں، محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ ہیں، اور تیسرے ایک نوجوان شاعر ہیں سید صہیب ہاشمی صاحب. تو شہزاد واسق صاحب کا یہ شعر آپ تک پہنچا، انہی کے کلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے، جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے، برسر عام اس انسان کو پھانسی دے دو. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے. شہزاد واسق صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم ہیں. آپ اسلام آباد پنجاب پاکستان. آج آپ کا یوم ولادت ہے. آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے بھی سر نیک خواہشات، ڈھیروں دلی دعائیں. ساتھ ساتھ نوجوان شاعر سید صہیب ہاشمی صاحب، آپ کے لیے بھی نیک تمنائیں، ڈھیروں دلی دعائیں. اور ہماری چھوٹی بہنا، ہم سے 4 برس چھوٹی بہنا محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ بنت سعید احمد درانی صاحب، آپ کے لیے بھی بہنا ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. ان 3 شعراء اکرام کے کلام پیش کر رہے ہیں بالترتیب شہزاد واسق صاحب، اور پھر ان کے بعد یہ 2 شعراء اکرام نجمہ نسرین درانی صاحبہ اور سید صہیب ہاشمی صاحب. اور آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے کلام سے نواز سکتے ہیں. اور آپ کہاں ہیں؟ جی آپ تو آ گئے. وہ کہاں ہیں وہ؟ جی ابھی آ رہے ہیں، راستے میں ہیں. چلیں، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ آ گئے. بھائی ساز دہلوی صاحب آ جائیں، اب براہ راست پروگرام میں آئیں، اور جو آپ نے تنقید کی تھی
آپ کا ہم نے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے اس پرتکلف انداز کو چھوڑ دیا ہے، فری سٹائل میں آ گئے۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ کو یہ فری سٹائل انداز بھی ناگوار گزر رہا ہے تو بتا دیجئے، پھر کچھ ہم اور کرتے ہیں۔ سر 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 قربہ سر، قربہ، سلوٹ ٹو یو سر۔ ہمارے ایک اور سابق سجیلے آفیسر جناب نسیم بھٹو صاحب بھلی کری آئے سر، ماشاءاللہ، دادا بھی ہیں نانا بھی ہیں ہماری طرح، ہم بھی دادا نانا ہیں۔ نسیم بھٹو صاحب سلامت رہیں، آپ کے پوتی پوتے نواسی نواسے سب جملہ اہل خانہ سلامت رہیں۔ نسیم بھٹو صاحب بھی ہمارے شفیق آفیسر ہیں، بہت ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ قربہ تھا جو لک تھوڑا۔ آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں، اس کے لیے بندے کے پاس الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جزاک اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ میر طلیب لغاری صاحب تونسا شریف سے ہیں، ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مزید اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور آگے۔ سلیم شہزاد بھائی، محبت ہے آپ کی، تبرک سے نہیں نوازتے، شعراء کرام سے ہمیں شکایت رہے گی کہ آپ براہ راست پروگرام میں خالی آ جاتے ہیں، تبرک کے ساتھ آ جائیے کیجیے سر، بلا تکلف، یعنی کم سے کم اپنے ایک دو اشعار سے نوازا کیجیے تو اچھا لگتا ہے، کہ پتہ چلتا ہے ہمارے سامعین کرام کو کہ یہ شاعر ہیں، اپنے کلام کے ساتھ آئے ہیں پروگرام میں، اچھا لگتا ہے نا۔ ایک دو شعر سے نواز دیا کیجیے، اشعار سے، ایک شعر یا دو تین اشعار، یہ گزارش ہے شعراء کرام سے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ اچھا، میلبورن آسٹریلیا میں ہیں آپ، لیکن ابھی تشریف نہیں لائیں پروگرام میں، براہ راست پروگرام میں آ جائیں۔ ایک براڈ کاسٹر تو آ گئے ہمارے شاعر دوست ریحان آفاق صاحب، ریڈیو پاکستان حیدرآباد، اور حیدرآباد سے سید فیاض الحسن صاحب بھی ہیں۔ سو شہزاد واسق صاحب کا یوم ولادت ہے، قبل اس کے کہ وقت بھاگتا ہوا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، سو ہم اپنے شعراء کرام کے کلام پیش کرتے ہیں۔ جناب شہزاد واسق صاحب، یہ ہیں ان کا عکس جمیل، جو آپ کی بصارتوں کی نظر کرتے ہوئے ان کے کلام پیش کرتے ہیں۔ جناب شہزاد واسق صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، اسلام آباد میں مقیم شاعر ہیں، ان کا آج یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ شہزاد واسق صاحب، جیوندے رہو سر جی کی گال ہے نکے پرا، ماشاءاللہ آپ 10 برس ہم آپ سے پہلے آ گئے تھے دنیا میں، آپ 1974 میں تشریف لائے، اور 5 دسمبر آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ جناب شہزاد واسق صاحب کا یہ عکس جمیل اپنی اسکرین پر ہمارے سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھی ہوتے ہیں، وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سو یہ ہیں شہزاد واسق صاحب، اور ان کے کلام سے انتخاب ہے، سماعت فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حاضر ہیں جناب، آپ نے یاد کیا، محبت ہے جناب کہ آپ موجود ہیں، جیتے رہیے۔ عاشقین بھائی محمد عاشقین خان صاحب، انہوں نے بھی محبتوں سے نوازا، آپ بھی سلیم شہزاد بھائی کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے، محبتوں سے نوازا تھا، بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب ہم پیش کر رہے ہیں جناب شہزاد واسق صاحب کے کچھ کلام، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ سیدھا کلام ہوں گے، پھر ان کے بعد بڑھیں گے 2 شعراء، ایک شاعرہ ہیں ہماری بہنہ اور ایک اور شاعر نوجوان۔ تو شہزاد واسق صاحب 5 دسمبر 1974 دنیا میں تشریف لائے، آپ اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ آپ کا یہ شعر پہنچا آپ تک کہ جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے، جس نے اس دور میں سچ کہنے کی جرت کی ہے، برسر عام اس انسان کو پھانسی دے دو۔ شاعری سچ بولتی ہے، جہاں یہ غزل کہتے ہیں وہیں نعتیہ اشعار بھی کہتے ہیں، منقبت بھی کہتے ہیں۔ ان کے یہ 3 نعتیہ اشعار ہیں، اور ایک سوالیہ قطعہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں۔ ان کے یہ نعتیہ اشعار سماعت فرمائیے۔ جناب شہزاد واسق صاحب فرماتے ہیں اپنے نعتیہ اشعار میں
کہ نعت کہنے کا سلیقہ کوئی کیا جانتا ہے، نعت کہنے کا سلیقہ کوئی کیا جانتا ہے، کوئی کیا جان سکے گا جو خدا جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کہنے کا سلیقہ کوئی کیا جانتا ہے، کوئی کیا جان سکے گا جو خدا جانتا ہے۔ اور رنج و راحت میں صدا ورد زباں صلی اللہ، رنج و راحت میں صدا ورد زباں صلی اللہ، کہ یہ دیوانہ فقط صلی اللہ جانتا ہے۔ اور نام احمد سے ذرا سی بھی ہے نسبت جس کو، نام احمد سے ذرا سی بھی ہے نسبت جس کو، میرا ایمان ہے وہ جنت کا پتہ جانتا ہے۔ نعت کہنے کا سلیقہ کوئی کیا جانتا ہے، کوئی کیا جان سکے گا جو خدا جانتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد واسق صاحب اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہے، دیاجر کے معروف شاعر، 5 دسمبر 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ نعتیہ اشعار کے بعد شہزاد واسق صاحب کا یہ منقبتیہ اور سوالیہ، منقبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ 4 لائنیں کہ کونین میں حیدر کی ولا ہے کہ نہیں ہے، کونین میں حیدر کی ولا ہے کہ نہیں ہے، جبریل بھی اس در کا گدا ہے کہ نہیں ہے، کونین میں حیدر کی ولا ہے کہ نہیں ہے، جبریل بھی اس در کا گدا ہے کہ نہیں ہے، جز وحی خدا کچھ بھی پیمبر نہیں کہتے، جز وحی خدا کچھ بھی پیمبر نہیں کہتے، من کن تو پیمبر نے کہا ہے کہ نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شہزاد واسق صاحب کے نعتیہ اور منقبتیہ اشعار آپ نے سماعت فرمائے، اور انہوں نے علیم حیدر صاحب کی زمین میں جو ارشاد فرمایا 10:51 علیم حیدر صاحب دیاجر کے معروف شاعر کی زمین میں جناب شہزاد واسق صاحب نے فرمایا کہ وہ جو خوشنودی شاہی میں بہم بولتے ہیں، وہ جو خوشنودی شاہی میں بہم بولتے ہیں، بات آ جائے فقیروں کی تو کم بولتے ہیں، وہ جو خوشنودی شاہی میں بہم بولتے ہیں، بات آ جائے فقیروں کی تو کم بولتے ہیں، شعر گو ہیں سو سلیقہ بھی ہے گویائی کا، شعر گو ہیں سو سلیقہ بھی ہے گویائی کا، بس ذرا ظرف کشادہ ہے سو کم بولتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد واسق صاحب، وہ جو خوشنودی شاہی میں بہم بولتے ہیں، بات آ جائے فقیروں کی تو کم بولتے ہیں، شعر گو ہیں سو سلیقہ بھی ہے گویائی کا، بس ذرا ظرف کشادہ ہے سو کم بولتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد واسق صاحب کے یہ چند چیدہ اشعار، اور پھر پڑھتے ہیں اہل حاضر کی معروف ایک اور ہماری شاعرہ بہنہ ہیں، ڈیرہ غازی خان میں مقیم نجمہ نسرین درانی صاحبہ، ان کے کلام کی جانب بڑھیں گے، ان کے بھی چیدہ اشعار پیش کریں گے، پھر سید صہیب ہاشمی، اور پھر موسیقی کا بھی تڑکا ضرور لگے گا۔ جی، ان تینوں شعراء کرام کو اور عنایہ جاوید جن کی برتھ ڈے ہے، اور آپ کو سب کو ڈیڈیکیٹ کریں گے ایک کلام میوزک کے ساتھ۔ شہزاد واسق صاحب کا یہ مطلع، اور آپ کے لیے کہ مطلع کیا ہوتا ہے، کسی بھی غزل کا جسے آپ کہتے ہیں شعر، وہ شعر نہیں ہوتا بلکہ مطلع ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہی مطلع کہلاتا ہے، وہ اصل میں شعر نہیں مطلع ہی کہلاتا ہے، جس میں ردیف و قافیہ دونوں میں، مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی دونوں میں ردیف و قافیہ ہوتا ہے۔ لیکن جی، یہ مطلع ہے جناب شہزاد واسق صاحب کا کہ عجیب کار اذیت ہے عشق کرنا بھی، عجیب کار اذیت ہے عشق کرنا بھی، کہ زندہ رہنا بھی اور پھر کسی پر مرنا بھی۔ کیا کہنے شہزاد واسق صاحب، عجیب کار اذیت ہے عشق کرنا بھی، عجیب کار اذیت ہے عشق کرنا بھی، کہ زندہ رہنا بھی اور پھر کسی پر مرنا بھی۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد واثق صاحب، اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ہم توفتاً اپنے شعراء کرام کو ایک گلدستہ بنا کر پیش کرتے ہیں، انہی کے اشعار، انہی کے کلاموں سے مزین یہ گلدستہ بن رہا ہے، اور اس گلدستے میں بہت سے پھول آ رہے ہیں، بہت سے پھول لا رہے ہیں آپ جی۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے جنہیں گزشتہ پروگرام میں یاد کیا تھا وہ آج آپ سے پہلے آ گئے۔ سو اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے کرم فرما مصروف ہوتے ہیں، تو کوئی شکوے شکایت کی بات ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب آ گئے ہیں اور کہتے ہیں شاعری سچ بولتی ہے کہ تمام سننے والوں کو قاری فیض رسول کا محبت بھرا سلام قبول ہو، اور محبت بھرا جواب سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیے قاری صاحب، سب کی جانب سے وعلیکم السلام۔ محمد عاشقین خان صاحب کو کلام پسند آیا اور آپ نے سبحان اللہ کہا۔ جناب شہزاد واثق صاحب کے کلام، اور قاری صاحب فرما رہے ہیں سید فیاض الحسن شاہ صاحب کو بھی ہمارا سلام پیش کر دیں، پہنچ گیا اور وہاں سے جواب بھی آ جائے گا۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا ہے جناب قاری فیض رسول خان صاحب نے، اور جناب محمد عاشقین خان صاحبان، بہت شکریہ۔ اور کومنٹس، آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں۔ پہلے شہزاد واثق صاحب کے یہ چیدہ چیدہ اشعار اور سماعت فرما لیجئے، بس یہ تھوڑے سے ہی ہیں۔ اور شہزاد واثق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ کیا انداز ہے، کیا بات ہے۔ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ نہیں مانے گا پاگل دل مگر دل کو مناتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ نہیں مانے گا پاگل دل مگر دل کو مناتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ یہی آوارگی ایک دن ہمارے دل سے کھیلے گی، ہماری جان لے لے گی، ہائے ہائے۔ یہی آوارگی ایک دن ہمارے دل سے کھیلے گی، ہماری جان لے لے گی۔ اسی آوارگی کو اب کسی مصرف میں لاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے۔ شہزاد واثق صاحب، اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر جناب شہزاد واثق صاحب، کیا خوب ہے بھائی۔ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ نہیں مانے گا پاگل دل مگر دل کو مناتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ یہی آوارگی ایک دن ہمارے دل سے کھیلے گی، ہماری جان لے لے گی۔ اسی آوارگی کو اب کسی مصرف میں لاتے ہیں، کسی سے دل لگاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد واثق صاحب، کیا بات ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی یاد سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ شہزاد واثق صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی یاد سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیون بتانا مشکل ہے۔ بسیرا کر ہی لیا جائے اس کے کوچے میں، بسیرا کر ہی لیا جائے اس کے کوچے میں، کہ اتنی دور بھی روز آنا جانا مشکل ہے۔ کسی کی یاد سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیون بتانا مشکل ہے۔ بسیرا کر ہی لیا جائے اس کے کوچے میں، کہ اتنی دور بھی روز آنا جانا مشکل ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد واثق صاحب، جیتے رہیے۔ یوم ولادت آج 5 دسمبر 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے قبل کہ ہم محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھیں، شہزاد واثق صاحب کا عکس جمیل ایک بار پھر آپ کی بصارتوں کی نظر کے جو سامعین کرام، ناظرین کرام اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یہ ہیں جناب شہزاد واثق صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ یہ اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں جناب شہزاد واثق صاحب آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی مبارکباد پیش کرتا ہے، ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے،
آباد رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے اور شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب ہیں، آپ کی جانب آ رہے ہیں ہم، بہت شکریہ۔ نجمہ نسرین درانی صاحبہ کے کلام کی جانب پڑھنے سے قبل آپ کی جانب آ گئے ہیں جی۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب الطاف احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکزی سنسر بورڈ، فلم سنسر بورڈ سے تعلق رہا آپ کا، بہت شکریہ الطاف احمد صاحب۔ آ گئی محترمہ افروز رضوی صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور عہد حاضر کی معروف شاعرہ، ماشاءاللہ میلبرن آسٹریلیا میں مقیم ہیں اس وقت، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ اور آپ کے فرزند جن کے ساتھ ہیں آپ، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ اور آپ نے تو آج ہی ایک تازہ شعر بھی شیئر فرمایا ہے، محترمہ افروز رضوی صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا سواگت کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی کہ تازہ شعر ہے میڈم کا، افروز رضوی صاحبہ میڈم خوش آمدید۔ کس لیے اس قدر اکڑتے ہو؟ ایک اس سے پہلے ایک جملہ ہم آج کل سن رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے مغرور بنا پھرتے ہیں اور یہ گردن ہوتی ہے ان کی، تو کہتے ہیں گردن میں سریا ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ سو اسی بات پر کس لیے اس قدر اکڑتے ہو، میڈم افروز رضوی صاحبہ نے آج ہی یہ شعر تازہ شعر فرمایا کہ کس لیے اس قدر اکڑتے ہو، کس لیے بھائی، کس لیے اس قدر اکڑتے ہو، خاک کے ڈھیر کے سوا کیا ہو، کیا کہنے۔ بالکل غرور زیبا ہی نہیں ہے سوائے رب کے کسی کو بھی، المتکبر، تکبر زیبا نہیں ہے کسی کو بھی سوائے رب کے، رب کا، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے المتکبر۔ کس لیے اس قدر اکڑتے ہو بھائی، کس لیے اس قدر اکڑتے ہو؟ تمام انسانوں کے لیے ہے یہ شعر میڈم افروز رضوی صاحبہ کا، ماشاءاللہ۔ کس لیے اس قدر اکڑتے ہو، خاک کے ڈھیر کے سوا کیا ہو، سچ فرمایا، شاعری سچ بولتی ہے میڈم افروز رضوی صاحبہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ یہ جڑے گردن وچ سریا پا کے ٹردے نے نا، انہاں دے واسطے ہے۔ کس لیے اس قدر اکڑتے ہو، خاک کے ڈھیر کے سوا کیا ہو، شاعری سچ بولتی ہے، سچا شعر، شاعری سچ بولتی ہے۔ میڈم افروز رضوی صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں میڈم۔ اور اب ہم ایک بہنا ہیں ہماری جن کا آج یوم ولادت ہے، نجمہ نسرین درانی صاحبہ بنت سعید احمد درانی صاحب، ڈیرہ غازی خان میں ہیں آپ۔ 5 دسمبر آج آپ کا یوم ولادت ہے بہنا، 1968 دنیا میں تشریف لائیں، چھوٹی بہنا سلامت رہیے۔ لیکن اس سے پہلے پھر آپ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ والا نہیں دیکھنا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا یوں کرتے ہیں، وہ والا دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور آپ نے کیا حصہ ڈالا ہے، اس جانب آ رہے ہیں ہم۔ بہت شکریہ، محبت آپ کی، نوازش، جیتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے، اور فراز بدر صاحب جیتے رہیے، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آپ، کہاں رہے، خیریت سے ہیں فراز بدر صاحب؟ کتھے ہو تسی جی؟ ہیں کراچی میں ہی ہیں نا آپ؟ ہیں تو کراچی سے فراز بدر صاحب، بہت دن کے بعد آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں فراز بدر صاحب۔ اور عاشقین خان صاحب، محبت ہے آپ کی، کیا لاجواب ہے آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پڑوسی شاید کلکتہ سے، آداب، سلامت رہیے سر، جیتے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب کلکتہ سے ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں اور تبرک سے بھی نوازا، یہ اچھی بات ہے بھئی۔ تبرک سے جو شعراء کرام تشریف لاتے ہیں نہیں نوازتے نا تو وہ تکلف کرتے ہیں، اب ہم نے بھی تکلف چھوڑ دیا ہے۔ ساز دہلوی صاحب ہیں ایک، انہوں نے ہمارا تکلف ختم کر دیا کہ بھئی بہت تکلف کرتے ہو، بہت بور کرتے ہو، اتنا سنجیدہ پروگرام کرتے ہو کہ سو اب ہے تو یہ پروگرام اب بھی سنجیدہ، لیکن تھوڑا سا انداز وہی اپنایا ہے، تیرے دل کو پسند جو آ جائے۔ سو اس پر بھی آپ کمنٹس فرمائیے گا کہ کیا ہمارا وہی انداز ٹھیک تھا یا یہ بہتر لگا آپ کو۔
کیونکہ ساز دہلوی صاحب نے اس پہ بہت تنقید کی ہے کہ بہت بور کرتے ہو. سو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بور نہ ہونے دیا جائے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب فرماتے ہیں کہ شاعری کرنے کا موسم نہیں ہوتا کوئی. شاعری کرنے کا موسم نہیں ہوتا کوئی، چوٹ لگتی ہے تو ہم شعر کہا کرتے ہیں. شاعری کرنے کا موسم نہیں ہوتا کوئی، چوٹ لگتی ہے تو ہم شعر کہا کرتے ہیں. ہم غریبوں کے مقدر میں ہے آرام کہاں، ہم غریبوں کے مقدر میں ہے آرام کہاں. ہم تو چکی میں شب و روز پسا کرتے ہیں. ہائے ہائے کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے. بہت سے دلوں کی آواز ہوگی. یقیناً کوئی نہ کوئی شعر کسی نہ کسی کی ترجمانی ضرور کرتا ہے. شاعری کرنے کا موسم نہیں ہوتا کوئی، چوٹ لگتی ہے تو ہم شعر کہا کرتے ہیں. ہم غریبوں کے مقدر میں ہے آرام کہاں، ہم تو چکی میں شب و روز پسا کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ، پڑوسی شاعر، سر محبت تبرک سے نوازنے کا بے حد شکریہ. میڈم افروز رضوی صاحبہ ہماری سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور عہد حاضر کی معروف شاعرہ، جو کہ اس وقت میلبرن سٹی آسٹریلیا میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کی سالگرہ ہے سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. تو میڈم ہم وہ نام بھی لے لیتے ہیں جن سب کے لیے آپ کی دعائیں. ہم سب بھی دعا گو ہیں. آج ایک تو 8 سالہ بچی ہے ہماری بھتیجی کہہ لیں، کیونکہ ہمارے جاوید بھائی بہت محبتوں سے نوازنے والے ہمارے سجیلے بھائی ہیں. ان کی دختر نے اختر عنایہ جاوید، وہ 8 برس کی ہو گئی ہیں. ان کا یوم ولادت ہے. ساتھ ساتھ شہزاد واسق صاحب جن کے کلام ابھی پیش کیے گئے، ان کا یوم ولادت ہے. اور ہمارے عہد کی ایک شاعرہ بہنہ ہے ڈیرہ غازی خان میں، ان کا بھی یوم ولادت ہے. لیکن ان کی تصویر عکس جمیل ان کے والدین کا ہے، وہ آپ کی بصارتوں کی نظر کرتے ہیں. جناب محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ کے والدین کی، یہ ان کا عکس جمیل نہیں ہے بلکہ ان کے والدین کا ہے. محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ کا یوم ولادت ہے. ڈیرہ غازی خان یہ ان کے والدین ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے ایک اور نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، سید صہیب ہاشمی صاحب. یہ ہیں سید صہیب ہاشمی صاحب، ان کا برتھ ڈے ہے آج ماشاءاللہ. تو ان سب کے لیے ہماری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، میڈم افروز رضوی صاحبہ کی جانب سے، اور شہزاد واسق صاحب کا نام لیا ہے بالکل، اور عکس جمیل بھی دکھایا ہے. میڈم ذرا ابھی آئی ہیں تو انہوں نے وہی سلسلہ، یہ ہے جناب شہزاد واسق صاحب، ان کا یوم ولادت ہے. ان کا عکس جمیل پہلے آپ کی بصارتوں کی نظر کیا. اب میڈم کی فرمائش پر کہ شہزاد واسق ہے ان کا نام، شہزاد واسق ان کا نام ہے. میڈم ہو سکتا ہے ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہو، لیکن یہ ہے شہزاد واسق صاحب، اور وہ ہیں سید صہیب ہاشمی. پتہ نہیں میڈم ذرا، بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں چائے آ گئی ہے. میڈم سرور جہاں کا بہت شکریہ. اور حیدر عابدی ہمارے اس گھر کے 5ویں شاعر، ہمارے گھرانے کے 5ویں شاعر حیدر عابدی کی محبت ہے کہ وہ چائے لے کر آئے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتے رہیں گے. فراز بدر صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی شعر میرے لیے. اچھا جی، آپ کے لیے. یہ سب آپ ہی کے لیے تو ہے، اور کس کے لیے؟ یہ سب آپ کے لیے ہے. کی گل ہے جی، کی گل ہے. جیوندے رہو، پاویں پیرس رہو، پاویں سیالکوٹ رہو، ساڈا متول ہے. مطلب یہ ہے کہ پراوا جیوندے رہو. عاشق علی رندھاوا صاحب پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین.
عاشق سیالکوٹ کے نام سے آپ فیس بک پر موجود ہیں. عاشق علی رندھاوا صاحب پیرس میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر. بہت عمدہ پنجابی شاعری آپ کی کمال کی ہوتی ہے, پڑھنے دا سواد آ جاتا ہے تھوڑی شاعری ماشاءاللہ. ایک فیصل منظور کیفی صاحب ہیں, ان کی بھی پنجابی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو سواد آ جاتا ہے. جیوندے رہو جی جیوندے رہو کی گل ہے سنیو تسی بھی جیندے رہو. فراز بدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی شعر تو آپ کے لیے, یہ سارے اشعار آپ ہی کے لیے تو ہیں اور کس کے لیے ہیں. اب آپ کے لیے کیا پیش کریں بتائیں, یہ سارے اشعار یہ سارے کلام. فراز بدر صاحب کی فرمائش ہے کہ میرے لیے کوئی شعر. تو فراز صاحب آپ نے نام تو اتنا پیارا ہے آپ کا ماشاءاللہ, مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ. دونوں ہی نام شاعرانہ ہیں. احمد فراز صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, اور ڈاکٹر بشیر بدر صاحب ماشاءاللہ. دونوں نام شعراء اکرام کے نام ہیں یہ, اور ان کو ملا کر آپ کا نام بنتا ہے فراز بدر صاحب. فراز بدر صاحب کی فرما رہے ہیں کہ کچھ آپ کی سماعت کے لیے, تو یہ آپ کی سماعت کے لیے تو ہے سب. بہرحال فراز بدر صاحب کے لیے احمد فراز صاحب کا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ, اور اسی غزل سے ہم متاثر ہوئے تھے. احمد فراز صاحب کی یہی وہ غزل ہے کہ جب ہمیں بھی غزل کی طرف رجحان ہوا, ورنہ ہم حمد و نعت کہتے تھے. تو فراز صاحب کی یہ وہ غزل ہے سامعین اکرام کہ جس غزل سے ہم بہت متاثر ہوئے, اور ہماری پہلی غزل احمد فراز صاحب کی اسی غزل کی جو کیا کہہ لیں بنیاد, اس سے ہماری ایک غزل نکلی جو کہ گائی گئی ہے پہلی بار. آج سے برسوں پہلے ہم نے وہ غزل کہی تھی. اور احمد فراز صاحب کی یہ چند اشعار فراز بدر صاحب کی فرمائش پر آپ کے لیے فراز صاحب بالخصوص. احمد فراز صاحب فرما گئے کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے, زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. تو محبت سے کوئی چال تو چل, تو محبت سے کوئی چال تو چل, ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے. زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. شاعری سچ بولتی ہے. احمد فراز صاحب کے اشعار جناب فراز بدر صاحب کی فرمائش پر کہ آپ کے لیے کچھ اشعار ہو جائیں, سو یہ احمد فراز صاحب کے, اور اسی سے ہماری غزل جو ہے اس کی بنیاد, ہماری غزل کی بنیاد احمد فراز صاحب کا یہی کلام ہے کہ اب کسی سے کوئی گلہ ہی نہیں. یہ بھی آپ کی نظر. احمد فراز صاحب کے بعد ہماری غزل کے یہ چند اشعار فراز بدر صاحب آپ کے لیے, آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کی فرمائش پر کہ اب کسی سے کوئی گلہ ہی نہیں, اب کسی سے کوئی گلہ ہی نہیں, جس کو چاہا تھا وہ ملا ہی نہیں. یہ تو سب کھیل ہے نصیبوں کا, یہ تو سب کھیل ہے نصیبوں کا, اپنی قسمت میں وہ لکھا ہی نہیں. ہجر پتھر سا کر گیا ہم کو, ہجر پتھر سا کر گیا ہم کو, اب تو رونے کا حوصلہ ہی نہیں. خیر اشعار تو بہت ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فراز بدر صاحب آپ کی فرمائش پر آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے. عاشق علی رنداوا صاحب فرماؤندے نے عاشق رنداوا ہوراں دی کوئی غزل سنا دیو. ایک ہی گل ہے جی, یہ تو چنگی گل نہیں کہ تساں غزل دی فرمائش کر دے, غزل سینڈ کرو نا. تسی اپنا انتخاب آپ ہی سینڈ کر چھوڑو, اسی منتظر نے. تے چاہ بھی اسٹوڈیو آئی رکھی دی, اگر اجازت ہو تو چائے پی لے بندہ. اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں, ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کلام. موسیقی کا تڑکا نہیں لگا, کافی دیر سے ہم بول رہے ہیں, تو اب موسیقی کی جانب بھی بڑھتے ہیں. اور بولنے کے دوران کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو جایا کرتی ہیں. کبھی نام غلط لے لیا, کبھی انسان ہے, کوئی لفظ کی ادائیگی کبھی اس میں غلطی
ممکن ہے، انسان تو ہے نا۔ ایک کلام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو یوم ولادت کے موقع پر۔ جناب شہزاد واسق صاحب، 5 دسمبر آپ کا یوم ولادت ہے۔ عنایہ جاوید آپ کا یوم ولادت ہے۔ نجمہ نسرین درانی صاحبہ اور سید صہیب ہاشمی صاحب، آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ سامعین کرام کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ ان شاعرہ ہیں سمرین ندیم صاحبہ، اور آواز، یہ آواز وہ ہے کہ ہماری پہلی غزل کو انہوں نے ہی اپنی آواز بخشی۔ ہماری مراد ہے عہد حاضر کے معروف غزل سنگر جناب خادم علی خان صاحب کی آواز میں سمرین ندیم صاحبہ کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ ہم چائے پیتے ہیں، آپ کلام سماعت فرمائیے سمرین ندیم صاحبہ کا، خادم علی خان صاحب کی آواز، یہ ڈیڈیکیٹ کیا آپ تمام احباب کو۔ بس روا